बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच अहम समाअत कर रहा है और नवाज़ शरीफ का जो किरदार था 2017 में खुलकर सामने आ गया है और पहली दफ़ा किसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है काजी फ़ाज़ ईसा की सरबराही में उन्होंने तनकीद की है नवाज़ शरीफ के हवाले से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये जो मामला है बहुत गंभीर होता जा रहा है और आज चेयरमैन पैमरा को ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है और अदालत ने जो कुछ और फिर अबसार आलम ने ये फैज़ाबाद धरना केस में अबसार आलम ने जो कुछ बताया है और अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, निगरान हुकूमत कैसे बुरी तरह फंसी है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कैसे लाजवाब हुए, तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत की कर रहा है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा देख लें। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ा। चीफ जस्टिस ने कहा अबसार आलम कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमें बताया गया है कि वो रास्ते में हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अबसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि आप भी नज़रसानी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने तश्कील दी है। अबसार आलम जो साबिक चेयरमैन थे पैमरा के, जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने जिनकी तैनाती को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया था, वो अबसार आलम है और उसने एक बयान एल्फी दिया कि उस वक्त के जो थे आर्मी अफसर काजी फ़ाज़ ईसा जो फैज़ हमीद की जानिब से मुझे अहकामात जारी किए जाते थे और मुझ पर दबाव डाला जाता था और जब ये फैज़ाबाद धरना का मामला था तो तब भी फैज़ हमीद इन्वॉल्व था। तो उन्होंने चूँकि फैज़ हमीद के खाते डालना था तो अब अबसार आलम को ये ले आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हमने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर अबसार आलम के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये मामला वजारत दिफा से मुतल्लिक है। फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब कायम हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी 19 अक्टूबर को कायम की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन कहाँ है, रिपोर्ट किसको देगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमेटी वजारत दिफा को रिपोर्ट जमा करवाएगी। पहला इजलास 26 अक्टूबर को हो चुका। कमेटी रिपोर्ट अदालत में भी पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि कमेटी TORs के ज़रिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या अदालती फ़ैसले के बाद मुल्क में आइन चल रहा है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इस वक्त आज मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा मुल्क में तो आइन आज भी मुल्क तो आइन के मुताबिक आज भी नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अदालती फ़ैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। एक बात आपने नोट करनी है कि जहाँ जहाँ आज के हालात पर अतर मिनल्ला साहब अगर बात कर भी देंगे तो काजी फ़ाज़ ईसा साहब उस मामले को 2019 की तरफ लेके जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फ़ैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था और मास्टरमाइंड कौन था। कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। अब ये किसका कहा जा रहा है, डॉक्टर ताहरुल कादरी का धरना है 2019 का। ये वो धरना है जो मरहूम खादिम रिजवी ने दिया था और कादरी साहब का या इमरान खान का जो धरना था वो था 2014 का। अब धरना जो केस है वो 2019 का है, लेकिन पिछली तारीख पर भी जो शख्स आपके सामने पेश नहीं है या जो फ्रीक नहीं है या उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, आप उस शख्स पर उसके हवाले से बात नहीं कर सकते। बात 2019 की होती है, फिर आप 2014 के धरने पे ले जाते हैं जिसका कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। आगे भी बड़ी सख्त तनकीद की 2014 के धरने और ताहरुल कादरी पे, वो मैं आगे आपको उसका बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। TORs में कहाँ लिखा कि कौन से मखसूस वाक़े की इंक्वायरी करनी है। हमारा काम हुक्म करना है, आपका काम इस पर अमल कराना है। कमेटी TORs में कहाँ लिखा है कि तहकीकात किस चीज़ की करनी है, क्या तहकीकात सिलाब की करनी है या किसी और चीज़ की। अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी है, कमेटी का क़याम किस कानून के तहत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वाज़ेह करें कि कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। कमेटी के क़याम की दस्तावेज़ सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है और कागज़ के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर अबसार आलम या कोई कमेटी में पेश होने से इनकार करे तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती थी। हुकूमत ने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन कानून के तहत बनी कमेटी को तमाम अख्तियारात हासिल होते हैं। हुकूमत फिर साफ कह दे कि इसने कुछ नहीं करना।
اٹارنی جنرل نے کہا کہ انکوائری ایکٹ کے تحت نیا کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک کیا کہ کمیشن کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا یقین دہانی کراتا ہوں کہ حکومت فیصلے پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین کی بالادستی ہر قیمت پر قائم کرنی ہوتی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تاریخی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا فیصلے کے خلاف پہلے تو نظر ثانی درخواستیں آئیں، پھر سب نے اچانک واپس لے لیں، جبکہ اطہر من اللہ نے کہا کہ حکومت آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے شخص کو بھی کمیشن کا سربراہ بنا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا نظر ثانی دائر کر کے واپس لینا مذاق ہے؟ کون سا قانون کہتا ہے کہ نظر ثانی دائر ہو جائے تو فیصلے پر عمل نہیں کرنا؟ کیا ہماری حکومت نے کینیڈا کی حکومت سے رابطہ کیا ہے؟ ایک شخص کینیڈا سے آتا ہے اور پورا ملک اوپر نیچے کر کے چلا جاتا ہے۔ کینیڈا نے سکھ رہنما کے قتل پر کتنا رد عمل دیا؟ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ ہم کینیڈا میں جا کر ان کے پورے ملک کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ کیا کینیڈا سے آنے والے نے ٹکٹ خود خریدی تھی؟ پاکستان کا اتنا ہی درد ہے تو یہاں آ کر کیوں نہیں رہتے؟ کینیڈا کی سرزمین پر قتل ہوا، انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین پر قتل ہوا، تحقیقات کریں گے۔ اس واقعہ میں دونوں ممالک کے تعلقات ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ملک اور دین اسلام کو بدنام کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا فیض آباد دھرنے کا مقصد حکومت کے خلاف سازشیں تھیں؟ اصلی مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس ساری جو گفتگو قاضی فیصل صاحب کر رہے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے، جو دھرنا 2014 میں ہوا تھا، وہ اس وقت کیس ہی نہیں تھا، وہ معاملہ سب جوڈس ہی نہیں تھا۔ اس پر ایک شخص کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا جو علمی کام ہے، سینکڑوں تعلیمی ادارے پاکستان کو دیے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور ان کا جو مذہبی کام ہے اور علمی کام ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں وہ دوہری شریعت کے، وہ یہ نہیں ہے کہ کینیڈین سٹیزن ہیں اور وہ پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کی پوری فیملی پاکستان میں ہے اور وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ دوہری شہریت کا حق آپ کا قاضی فیصل صاحب، آپ کا آئین اور آپ کا قانون دیتا ہے۔ اب ایک شخص 2014 میں دھرنا اس وجہ سے دے رہا ہے کہ 2014 میں ان کے آپ کے لاڈلوں نے، جو ہمارے نظام کے لاڈلے ہیں، انہوں نے 14 لوگوں کو قتل کیا، ماڈل ٹاؤن میں 100 کے قریب ڈائریکٹ گولیاں ماری، زخمی کیا، اور اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی۔ جو مقتول پارٹی جو ایف آئی آر یا جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتی تھی وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے دھرنا دیا تھا، اور وہ فیض آباد بند نہیں کیا گیا تھا، وہ فیض آباد کا دھرنا نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا تھا۔ اب ان ساری چیزوں کو آج تک ہماری عدالتوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو دن دہاڑے میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے قتل کیا، آج تک اس پر تو کبھی انصاف کی بات نہیں کی، کبھی انصاف نہیں دیا۔ لیکن ایک شخص کے اس وجہ سے اس پہ کے خلاف کیونکہ وہ پسند نہیں ہے تو کیس 2019 کا ہوتا ہے اور بار بار اس کو گھسیٹا جاتا ہے اور بار بار 2014 کے دھرنے کو اس میں مکس کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی، قانونی، شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ جو معاملہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے اوپر اس طرح کی بات کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ نے جو ٹی او آر اتنے وسیع کر دیے ہیں کہ اس میں کیسے سارے معاملات ہوں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جب تک ملک آئین کے تحت نہیں چلے گا لوگوں کی مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ فیض آباد دھرنے کے وقت حکومت اچھی تھی یا بری تھی، جیسی بھی تھی عوام کے ووٹ سے آئی تھی۔ قانون میں تبدیلی کو ختم کرنے کے باوجود فیض آباد دھرنا جاری رکھنا عیاں کرتا ہے کہ مقاصد کچھ اور تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ابھی بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، ایک وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم پاکستان انکوائری آف کمیشن ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایسے بات نہ کریں، حکومت سے ہدایات لیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آئندہ کے لیے مثال ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، بھٹو کی بات کرنی ہے، عمران خان کی بات نہیں کرنی کہ ان کو بھی تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ان کا بھی جب بھٹو جیسا ہوگا تو پھر ہی جا کے ہماری عدالت نے اس کے اوپر ریمارکس دیں گی اور ابھی خاموش رہیں گی۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کینیڈا پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابصار عالم کے بیان حلفی کے تناظر میں تو پھر الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے آزاد نہیں تھے، کیا کوئی پاکستانی کینیڈا جا کے احتجاج کر سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ لیکن کینیڈا سے تو کوئی آ کر یہاں آ کر نظام مفلوج کر سکتا ہے، کینیڈا والے کو پاکستان کون لے کر آیا تھا؟ سپریم کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو فوری طلب کیا اور چیئرمین پیمرا کو ابصار عالم کے بیان حلفی کے اس میں طلب کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہماری حکومت نے کینیڈا کی حکومت سے رابطہ کیا، ایک شخص کینیڈا، پھر کینیڈا کا معاملہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عدالت نے پیمرا کے وکیل سے استفسار کیا کہ میں نے وہ سکپ کر دیا، وہ جو پورا ایک جملہ تھا قاضی فیصل صاحب پھر کینیڈا کا۔
عدالت نے پیمرا کے وکیل سے استفسار کیا کہ پیمرا کے سابق چیئرمین کا بیان الفی پڑھا ہے؟ حافظ ایس اے رحمان نے بتایا کہ ابصار عالم کا بیان الفی مجھے ابھی ملا ہے، اور جس پر عدالت نے سینئر وکیل حافظ ایس اے رحمان پر اظہار برہمی کیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کو بیان الفی گھر جا کر دیتے؟ عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز پیمرا کو روسٹروم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے کالا کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ آپ وکیل ہیں؟ ڈی جی آپریشن نے جواب دیا کہ کالا رنگ روٹین میں پہنا ہوا ہے۔ وقفے کے بعد سماعت ہوئی۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ کے وکیل نے سابق چیئرمین پیمرا کا بیان نہ پڑھنے کا بیان دیا ہے، آپ کے وکیل کے بیان پر ہمیں تعجب ہوا۔ چیف جسٹس نے چیئرمین پیمرا سے استفسار کیا کہ کیا ابصار عالم کا بیان آپ نے پڑھا؟ چیئرمین پیمرا نے جواب دیا کہ ابصار عالم کے ذاتی بیان الفی کے حقائق کے بارے میں لا علم ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا آپ ہے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ چیئرمین پیمرا نے کہا نہیں، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو ذاتی طور پر کچھ علم ہے یا نہیں؟ جس پر چیئرمین پیمرا نے کہا کہ دفتری امور کی تصدیق کر سکتا ہوں، دفتری امور کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کب سے چیئرمین پیمرا؟ سلیم بیگ نے بتایا کہ میں 28 جون 2018 سے چیئرمین پیمرا ہوں۔ چیئرمین پیمرا بننے سے پہلے انفارمیشن میں بطور پی آئی او فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سول کوڈ نہیں جو دستاویز پڑھنے کے لیے مہلت دے دیں۔ چیف جسٹس نے چیئرمین پیمرا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ابصار عالم نے کچھ کاغذات جمع کروائے ہیں۔ چیئرمین پیمرا نے کہا کہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے، ابصار عالم کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے بیان کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اخباروں میں ابصار عالم کا بیان الفی چھپ چکا ہے، عدالتی کارروائی کو سنجیدگی سے لیں۔ چیئرمین پیمرا نے کہا کہ ابصار عالم نے جو کہا مجھے اس کا نہیں پتہ۔ ابصار عالم کے بعد پیمرا میں 6 ماہ کا خلا رہا، پھر میں تعینات ہوا اور چیئرمین بننے سے پہلے پرنسپل آفیسر گریڈ 20 میں تھا۔ ابصار عالم نے جو الزامات لگائے مجھے نہیں پتہ، میں حقائق کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اپنی قانونی ٹیم کو کہیں کہ مقدمے کو سنجیدہ لیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ پیمرا سے متعلق فیض آباد دھرنا فیصلہ پڑھیں، کسی کو مارنا اور جلاؤ گھراؤ کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ کیا 2 نجی ٹی وی چینلز کی اب بھی کینٹ ایریا میں پابندی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ نظر ثانی واپس لے رہے ہیں تو کیا فیصلہ پر عمل درآمد ہوا؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پیمرا کو جو ہدایات کی تھیں کیا ان پر عمل کیا گیا؟ کیا پیمرا اوپر سے کسی حکم کے انتظار میں تھا؟ اتنے میں ان کے ساتھ عدالت جو پیمرا کے وکیل تھے حافظ ایس رحمان، انہوں نے کہا جی کہ میں مزید جناب کے سامنے بحث نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنا جو وکیل پیمرا ہے انہوں نے کہا جی میں اپنا وکالت نامہ واپس لیتا ہوں۔ وکیل پیمرا کے بولنے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کو درمیان میں زیادہ بولنے تو آپ اپنا کنڈکٹ دیکھ لیں، آپ کا کام ہے اپنے موکل کو بتانا کہ فیصلے پر عمل کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایس رحمان کو دوبارہ مخاطب کرنے کی کوشش کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا بالکل جانے دینے، یہ ان کا کنڈکٹ ہے۔ تو جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے سامنے نہیں وکالت کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے کیس واپس لینے دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ حافظ ایس رحمان نے کہا کہ یہ آپ کا رویہ ہے، اس طریقے سے آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میں اپنا وکالت نامہ واپس لیتا ہوں، میں آپ کے سامنے بحث ہی نہیں کرتا۔ اتنے میں جو روسٹروم پر ابصار عالم آ گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اگر نظر ثانی کا تحریری فیصلہ نہیں ہوا تو آپ کی نظر ثانی درخواست وجود ہی نہیں رکھتی، آپ تو پھر صرف ہمارا وقت ضائع کرنے آئے تھے۔ 3 حکومتوں میں آپ چیئرمین پیمرا رہ چکے تھے، تو یہ سارا معاملہ چیئرمین سلیم بیگ کو کہا۔ اتنے میں ابصار عالم نے بتایا کہ کیبل آپریٹر کے پاس انٹیلیجنس ادارے کے لوگ جاتے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس وقت وزیر اعظم ہوتا تو انکوائری کرواتا یا وزیر اعظم کو کہتا کہ پیمرا خود ایکشن لے۔ تو اس پر پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اس وقت 3 لوگوں کو خطوط لکھے تھے، لیکن میرے ان خطوط پر کسی نے سنجیدہ نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھی خط لکھا اور باقی لوگوں کو بھی خط لکھا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ تحریری جواب پڑھیں، تو آپ نے جو تحریری جواب آپ کی جانب سے دیا گیا وہ کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تحریری جو آپ کے جواب ہے اس میں بار بار ایک بات ہے اور آپ کسی ایک شخص کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس پر ابصار عالم نے کہا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت معاملے کی انکوائری نہیں کروائی گئی، اگر معاملے کی انکوائری ہو جاتی تو معاملہ بہتر ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ والا جو کیس تھا اس پر میں نے معاملہ اس وقت کے وزیر اعظم کو نواز شریف کو بھی بھیجا، نواز شریف کے بعد میں نے آرمی چیف کو بھیجا، چیف جسٹس کو بھیجا، لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم تو نواز شریف تھے، افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف نے اس کے اوپر بھی ایکشن نہ لیا، اور یہ پہلی دفعہ قاضی فیصل صاحب کے بینچ میں کو نواز شریف کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو عدالت نے کہا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نہیں ہوئیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ٹی ایل پی کی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کی ہیں، ٹی ایل پی کو معمولی رقم باہر سے ملتی تھی جسے فارن فنڈنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ فارن فنڈنگ تو ہے لیکن بہت معمولی سی، 15 لاکھ روپے 35 ہیں تو مینگو کیا ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ اگر 15 لاکھ روپے آپ کے لیے کم رقم ہے تو پھر بڑی رقم کیا ہوگی؟ تو ساتھ انہوں نے سیاسی جماعت کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی، اور عدالت میں
یہ سماعت صبح 10 بجے شروع ہوئی تھی اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک جاری ہے۔ اب معاملہ یہاں تک چیئرمین پیمرا کا ہے، وہ بری طرح پھنس چکے ہیں، الیکشن کمیشن پھنس چکا ہے، وفاقی حکومت پھنس چکی ہے، اور جو سابق چیئرمین ہیں ابصار عالم، ان کے بیان نے کافی پریشانی پیدا کی ہے اور بہت سارے سوالات جنم دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا مزید ایکشن کیا لیتی ہے، چونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ نواز شریف نے اس وقت عدالت نے کہا کہ جب ہٹا دیا جاتا ہے تو روتے ہیں اور جب عہدوں پر ہوتے ہیں تو کوئی کام نہیں کرتے، اور دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ابصار عالم نے خط بھی لکھا کہ انٹرفیئر کیا جا رہا ہے ان کے ادارے میں اور ان کو ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود نواز شریف نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور انہوں نے خط کا جواب تک، ابصار عالم نے کہا انہوں نے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب مزید جو اس کی تفصیلات ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ ابھی تفصیل اور ابھی سماعت جاری ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔